अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हमने सेकंड ईयर का सिलेबस पढ़ा, तो अब जो है फर्स्ट ईयर का तर्जुमतुल कुरान पाक का पढ़ेंगे। सूरत बकरा से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं, इनके माना अल्लाह ही जानते हैं। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैब फ़ी, नहीं शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेज़गारों के लिए। बामुहावरा तर्जमा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि परहेज़गारों के लिए हदायत है। अल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिलगैबी, गैब पर, व युकीमून अस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा, और जो कुछ रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क़ अता फरमाया, यूंफ़िक़ून, तो उसमें से खर्च करते हैं। बामुहावरा, जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ हमने उन्हें अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिमा उन्ज़िला, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा, और जो उन्ज़िला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, वो दूसरी किताबें हैं, तौरात, अंजील, ज़बूर की तरफ इशारा है। अबिल आखिराती, और आखरत पर, हुम यूक़िनून, यकीन रखते हैं। बामुहावरा, और जो लोग इस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल फरमाया गया, और उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल फरमाया गया, और आखरत पर यकीन रखते हैं। वो कौन से लोग हैं? देखें, उलाइका, ये वो लोग हैं, अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल मुफ़लिहून, कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले। बामुहावरा, ये लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने काफ़रू, कुफ़र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उनके लिए, अअंज़रतहुम, कि आप उन्हें डराएं, अम लम, या ना, तुंज़िरहुम, डराएं उनको। अम का मतलब क्या, लाम का मतलब नहीं। ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। बामुहावरा, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया और उनके हक़ में बराबर है, ख़वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु, मुहर लगा दी अल्लाह ताला ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर, गिशावतुन, पर्दा है, वालहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अज़ीमुन, बहुत बड़ा। बामुहावरा, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया और उनके हक़ में बराबर है, ख़वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है और उनके कानों बंद कर दिए हैं और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वो हस्ती है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्यु, वो ज़िंदा है। अल क़य्यूम, कायम रहने वाला है। ला, नहीं, ताख़ुज़ुहु, उसको आती, सिनतुन, ऊँघ, वला, और ना, नूम, नींद। लाहू, उसी के लिए, मा फ़िस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फ़िल अर्ज़ी, और जो कुछ ज़मीनों में है, सब कुछ उसी का है। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो उसके हजूर, यशफ़ाउ, सिफारिश करे,
انداہو اس کے حضور الا باذنہ اس کے حکم کے بغیر، یعلم وہ سب جانتا ہے، ما بینا جو کچھ ایدیہم اس کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو اس کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جس کو وہ چاہے، واسع چھائی ہوئی ہے، کرسیہ کرسی، السماواتی تمام آسمانوں، والارض اور زمینوں پر، ولا یعودہ نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت یا ان کی نگرانی، وہو اور وہی ہے، العلی بلند، العظیم عظمت والا۔ با محاورہ ترجمہ، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ سب جانتا ہے، وہ جو کچھ اس کے سامنے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ الشیطان جسے پاگل کر دیا ہو شیطان نے، من المس چھو کر، ذالک یہ، بانہم اس لیے ہوگا، قالوا وہ کہتے ہیں، انما البیع بے شک تجارت جو ہے، مثلو مانند ہے، الربا سود کی، واحل اللہ اور حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا ہے، الربا سود کو، فمن اور جس جاءہ آ گئی، موعظۃ نصیحت، من ربہ رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آیا جائے اس سے، فالہ یعنی اسی چیز سے، ما سلفا جو لے چکا ہے پہلے، یعنی وہ اسی کا ہے جو اس نے پہلے لے، سود کی طرف اشارہ ہے جو پہلے وہ لے چکا ہے، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ، إِلَى اللَّهِ اللہ کے ساتھ ہے، وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں، أَصْحَابُ النَّارِ آگ میں رہنے والے، ہم وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ با محاورہ ترجمہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ باز آ جائے تو جو سود پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا
اگر تم اس کو ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم حساب لے گا، بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کا، فیغفر بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اور اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، بما اس چیز پر، انزلہ نازل کی گئی، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین، کل سارے کے سارے، آمنا ایمان لے آئے، باللہ اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں وہ تفریق ڈالتے، بین احد رسولوں میں سے کسی ایک، من رسلہ رسولوں میں سے کسی پر بھی، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری ہی طرف، مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ان سب نے کہا ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نہیں بوجھ ڈالتا اللہ تعالیٰ، نفساً کسی جان پر، الا وسعہا مگر اس کی وسعت سے زیادہ، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر ہی ہوگا، مکتسبت جو اس نے کمایا، یعنی اس کا وبال، برے عمل کا وبال جو ہے وہ اسی پر ہوگا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو ہماری گرفت کرنا، نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا، انا سینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا اور اگر ہم خطا کر بیٹھیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو بوجھ ڈالنا، علیہ ہم پر، اسرن کا بوجھ، کما جس طرح کے، حملت ہو آپ نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بہ جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انتا تو مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اسی پر وبال ہوگا
جو اس نے برا عمل کمایا۔ اے ہمارے رب تو ہماری گرفت نہ کر، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا کارساز ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ آیات جو ہیں وہ مکمل ہوئی سورۃ بقرہ کی۔ آگے ذخیرہ قرآنی الفاظ ہیں، یعنی ورڈ میننگ، الفاظ معنی: ریبن شک، رزقناہم ہم نے انہیں رزق عطا کیا، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، الحی زندہ، نوم نیند، لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکتے، یتخبطہ اسے پاگل کر دیا، کل سب کے سب، انا سینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا اور ہم خطا کر بیٹھیں، غفرانہ کا ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، سواء برابر ہے، خاتمہ مہر لگا دی، القیوم سب کو قائم رکھنے والا، بین ایدیہم ان کے سامنے، ولا یعودو اسے نہیں تھکاتی، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ملائکتہ اس کے فرشتے، لا تؤاخذنا تو ہماری گرفت نہ کر، مولانا ہمارا کارساز، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، انزلہ نازل فرمایا گیا، ام کا مطلب کیا، غشاوتن پردہ، سینتن اونگ، خلفہم ان کے پیچھے، الربا سود، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، لا تحمل علینا ہم پر نہ ڈال، اسرن بوجھ، مکتسبت اس کا میننگ ہے کمایا، من یشاء جسے چاہے گا، من المسی مس کا مطلب چھونا، البیع اس کا مطلب تجارت، سواء اس کا مطلب ہے برابر۔ اب آگے دیکھیں، مختصر جوابات دیجیے، یعنی شارٹ کوشچن۔ سوال نمبر 1، سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیات نمبر 67 تا 73 میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل ترین صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ آیت کرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ شارٹ نمبر 4،
قرآن مجید کی چوٹی کی صورت کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات سونے سے پہلے پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 6، سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع ہدایت ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایسے افراد کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے آسمانی کتابیں بھیجتے رہے، اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ سوال نمبر 7، حضرت ابراہیم کی کیا خصوصیت ہے؟ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم کی اس خصوصیت کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک یکسو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سوال نمبر 8، سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ جواب، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر اللہ کی لعنت اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور بنی اسرائیل نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ سوال، سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب لگائی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی یہ ترغیب بتائی گئی ہے کہ پہلے والدین، دوسرا رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ شارٹ مکمل ہو گئے۔ اب جو ہے وہ تفصیلی سوال کی طرف آتے ہیں، تفصیل سے جواب دیجئے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف تحریر کریں۔ تعارف میں وجہ تسمیہ، سورۃ البقرہ کے نام، سورۃ الفاتحہ سے ربط، طویل ترین سورت، پاروں کے اعتبار سے تقسیم، حروف مقطعات سے آغاز، زمانہ نزول، آیات اور رکوع، سورۃ البقرہ کا مطالعہ، فضیلت والی آیت، گائے والی سورت، طویل ترین آیات، شیاطین سے بچاؤ کی تدابیر۔ آگے جو ہیں سورۃ البقرہ کے فضائل اور خصوصیات بیان کریں۔ یہ ایسے بھی آپ کا سوال آ سکتا ہے، صرف بنیادی مضامین کو یاد نہ کریں، سارا یاد کریں۔ فضائل، پہلے انہوں نے فضائل کہا تو فضیلت والی صورت، شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ، قرآن پاک کی چوٹی،
برکت کا باعث، عالم ہونے کا اعزاز، آیت الکرسی کی فضیلت، آخری 2 آیات کی فضیلت۔ آگے خصوصیات ہیں۔ طویل صورت، پہلی مدنی صورت، طویل ترین آیات، فضیلت والی آیت، فرشتوں کا نزول، عامل کا تقرر، تاریخ یہود، مضامین میں نمایاں فرق، زیادہ احکام والی صورت۔ آگے جو ہیں وہ بنیادی مضامین آ گئے اس کے۔ مرکزی موضوع، شک و شبہ سے بالا تر کتاب، اہل تقویٰ کی صفات، بنیادی عقائد کا بیان، انسانوں کی اقسام، قصہ آدم و ابلیس، بنی اسرائیل کا تذکرہ، گائک کا قصہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، احکام کا بیان، سود کی حرمت۔ آگے جو ہیں اس کے نکات ہیں، اس کے فضائل بھی آ سکتے ہیں، اس کے نکات بھی آ سکتے ہیں، اس کی خصوصیات بھی آ سکتی ہیں، اس کا تعارف بھی آ سکتا ہے، اس کے بنیادی مضامین بھی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ایمان کا اظہار، تکبر شیطانی عمل، توبہ میں عظمت، صحابہ مثالی نمونہ، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، مال خرچ کرنے کی ترغیب، دین میں جبر نہیں، تجارتی امور میں ہدایت، اعمال کی ذمہ داری۔ درست جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ MCQs نمبر 1، قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، اس کا D ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے، اس کا C ہے آیت الکرسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ سیکھی، اس کا جو ہے C ہے 12 سال میں۔ آیت الکرسی حصہ ہے، اس کا D ہے سورۃ البقرہ کا۔ عربی زبان میں بقرہ کا معنی ہے، اس کا B ہے گائے۔ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں تلاوت کی جائے، اس کا بھی D ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی چوٹی، اس کا بھی D ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع ہدایت ہے، اس کا B ہے۔ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کا A ہے۔ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ کے آس پاس بڑی تعداد میں آباد تھے، اس کا C ہے یہودی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اس کا D ہے، یعنی سب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا A ہے۔ سود کو تعبیر کیا گیا ہے، ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اس کا C ہے۔ اعمال سے، یعنی اعمال ہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، اس کا D ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے۔ سود کا انجام ہے، اس کا A ہے مفلسی۔